वेलकम टू एजुकेशन बैंक। आज हम स्टूडेंट के इसरार पर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। एफएससी में अक्सर स्टूडेंट्स को फिगर ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम होती है। आजकल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इंग्लिश में एक टॉपिक आता है एक्सरसाइज में फिगर ऑफ स्पीच पर। दो चार फिगर ऑफ स्पीच तो हम लोग स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम रोज़मर्रा की बोलचाल में भी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, सिर्फ राइटर्स नावल्स ड्रामे और पोइट्री में नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे और उसका इस्तेमाल भी जानेंगे। तो आइए फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। Figure of speech is a form of expression that deviates from ordinary mode of speech in order to produce a powerful, pleasing or distincting effect. Figure of speech किसी बात को इतने खूबसूरत अंदाज से बयान करने को कहते हैं जिसमें इंटरेस्ट स्पीड ज़्यादा हो डेवलप हो जाए और सुनने वाले को उससे मज़ा भी आए। बेहतरीन तरीके से बात को बयान करने को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ राइटर्स नहीं, हम भी अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप फिगर ऑफ स्पीचेस की बात करें तो ये सैकड़ों हैं, लेकिन कैटेगराइज अगर आप बात करें तो 4 5 6 कैटेगरीज में हम फिगर ऑफ स्पीच को डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस, किसी चीज़ की मुशाबिहत के बेस पे, कंट्रास्ट, किसी का मुआजना करने, मुख्तलिफ चीज़ों का मुआजना करने के लिए, कंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ की बनावट के लिहाज से फिगर ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, दो चीज़ों का आपस में मुआजना या ताल्लुक़ या मुशाबिहत बयान करने के लिए, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन एंड साउंड, या किसी चीज़ की आवाज़ वगैरह के लिहाज से भी हो सकता है। जो कि रिजेम्बलेंस पर बेस्ड हैं, जो कि मुशाबिहत, चीज़ों की मुशाबिहत पर फिगर ऑफ स्पीच हैं, वो है सिमिली, मेटाफर, एलेगरी, पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रफी। सिमिली क्या चीज़ है? लेट्स स्टार्ट सिमिली। सिमिली लातीनी ज़बान सिमिलस से निकला है, जिसका मतलब है लाइक, यानी एक किसी चीज़ का दूसरी की तरह होना, मुशाबिह होना, लाइकनेस या लाइक। इट्स डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लाइकनेस बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो चीज़ों के दरमियान मुशाबिह होने को हम कहते हैं सिमिली। सिमिली पर हम स्कूल में पोएम्स भी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर डैफोडिल्स, हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पूरी पोएम आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये सिमिली है। या इसके अलावा हम ओल्ड वुमेन पढ़ रहे हैं आजकल, द ओल्ड वुमेन, वो पोएम भी सिमिलीज पर है। एग्जाम्पल देखिए, ही क्राइड लाइक अ बेबी। लाइक जो है ये सिमिली का एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर लाइक और एज के अल्फाज आते हैं। ये पूरा वर्ड जो हाईलाइट है रेड कलर में, ये सिमिली है। सिमिली में एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं, वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। देखते हैं किस तरह। शी वॉज एज वाइट एज अ स्नो, इसमें वर्ब्स भी हैं, नाउन्स भी हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं। इसके अलावा मेटाफर है। मेटाफर और सिमिली आपस में एक जैसे हैं, लेकिन सिमिली में हम मुशाबिहत बयान करने के लिए कुछ अल्फाज का सहारा लेते हैं, की तरह के, जैसे एज, लाइक वगैरह। मेटाफर में हम डायरेक्टली एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। मेटाफर की एक बेहतरीन मिसाल एमिली डिकिंसन की पोएम है होप, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। होप इज अ थिंग विद फीदर्स दैट परचेज इन द सोल। इट्स कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड का मतलब है खुफिया, मुबहम, जो वाज़ेह ना हो। मुबहम और खुफिया सिमिली, मुशाबिहत करार देना, लेकिन वो भी बाल्फाजी दीगर या छुपी हुई सिमिली। ये कैसी होगी? टू रिप्रेजेंट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन एज इफ दे आर वन एंटिटी। दो चीज़ों को इस तरह मुशाबिह कहना, इस तरह मुशाबिहत करार देना जिस तरह वो दोनों जैसे एक ही चीज़ हो। ही वॉज अ श्रीव वेयर बिजनेस वॉज कंसर्न, ये बेहतरीन सिमिली है। किसी बंदे को श्रीव करार देना जहाँ पर कारोबार की बात हो।
Metaphor is said to be mixed when metaphor of different ideas are combined. میٹافر کو ہم مکس بھی کر سکتے ہیں مختلف آئیڈیاز والے میٹافرس کو. وی مسٹ اوائڈ یوزیج آف مکس میٹافر, لیکن یہ مناسب نہیں ہے. دیکھتے ہیں کس طرح. ون مسٹ ناٹ بائٹ دا ہینڈ دیٹ راکس دی کریڈلس. ادر کامن ایگزامپلز آر a gleam of delight, give the cold shoulder اور fan the flames وغیرہ وغیرہ. Allegory کیا ہے؟ It's narrative that carries a second meaning in addition to the literal meaning. لفظی معنی اور ایک اضافی معنی ہوتا ہے اس میں. مثال کے طور پر moral qualities are abstract ideas as a character. Spiritual meaning کسی چیز کو اخلاقی مضمون میں ڈھالنے کو, کسی چیز کو کریکٹر بنانا, چاہے وہ جاندار ہو بے جان ہو, کوئی روحانی معنی لینا, کوئی مذہبی مطلب میں بیان کرنا, یہ ہوتا ہے allegory. Jonathan Swift Gulliver Travel is an example of allegory on human nature. اس میں مختلف جانوروں یا مختلف عجیب الخلقت مخلوقات کو اس نے کریکٹرائز کیا ہے اور اس میں انہوں نے میسج دیا ہے, اخلاقی اور مورل میسیجز اس میں دیے گئے ہیں. تو یہ ہے بہترین ایلیگوریکل ناول. پرسونیفیکیشن پرسن سے نکلا ہے, کسی چیز کو پرسن بنانا جو کہ لیونگ نہ ہو. مثال کے طور پہ inanimate objects and abstract ideas are spoken as though they are living and conscious. inanimate اور ایبسٹریکٹ آئیڈیاز, خیالات کو مجسم بنانا یا غیر جاندار چیزوں کو مجسم بنانا, ان کو جاندار کی طرح بیان کرنا, کریکٹرائز کرنا, جیسے وہ سب کچھ سمجھتے ہوں. یہ ہے personification. The trees are living. apostrophe کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی اس سے ملتے جلتا ہے. کسی چیز کو جو کہ نہ سنتا ہو نہ سمجھتا ہو اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا, بات کرنا کسی ایسی چیز سے, دیوار سے بات کرنا, کسی درخت سے بات کرنا, ہوا سے بات کرنا وغیرہ وغیرہ. او لو دیٹ دو ور فیئر, لو کو مخاطب کیا ہے. او لو ڈیئرسٹ جان اف اونلی یو آر الائیو, کسی مردہ بندے کو مخاطب کرنا. جب انسان مردہ ہو تو اس کو مخاطب کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. اچھا, فگر آف اسپیچ کی دوسری کیٹیگری جس میں کنٹراسٹ یا ڈفرنس کے بارے کے بنیاد پر ہم موازنہ کرتے ہیں. دو چیزوں میں کیا کیا اختلافات ہیں؟ اینٹیتھیسس, آکسیمورون, ایپیگرام, پن اینڈ پیراڈاکس. یہ چار جو ہیں کنٹراسٹ کے طور پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اینٹیتھیسس کیا ہے؟ دو چیزوں میں اسٹرائکنگ اپوزیشن, تضاد ہو, تضاد مشابہ نہیں ہو, تب اس کو ہم اینٹیتھیسس سے جوڑتے ہیں. ایگزامپلس کیا ہیں دیکھتے ہیں. The monarch lived in luxury while the citizens suffered in poverty. بادشاہ عیاشیاں کرتا رہا اور لوگ غربت میں جی رہے تھے. تو عیاشی, لگژری اور سفرنگ دونوں کو ملانا جو ہے یہ اینٹیتھیسس ہے. Division is better than agreement in evil. ڈویژن اور ایگریمنٹ, ڈویژن توڑنے کو کہتے ہیں, ایگریمنٹ جوڑنے کو کہتے ہیں. تو یہ اینٹیتھیسس ہے. وی گیو ایڈوائز بائی دا بکٹ بٹ ٹیک اٹ بائی دا گرین. بکٹ اور گرین یہ دونوں بھی متضاد ہیں. آکسیمورون, آکسیمورون کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی دو کنٹراسٹنگ کوالٹیز کو جوڑ کر ایک کمپاؤنڈ ورڈ بنانے کو کہتے ہیں, جو دونوں اکٹھے پاسبل نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ہی از وائزسٹ فول یٹ. وائزسٹ ہوشیار کو کہتے ہیں, فول بیوقوف کو کہتے ہیں. اگر کوئی وائز ہے تو وہ فول نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کوئی فول ہے تو پھر وہ وائز نہیں ہو سکتا. اسٹرانگیسٹ ویکنس دوسری مثال ہے. اسٹرینتھ مضبوطی کو کہتے ہیں, ویکنس کمزوری کو کہتے ہیں. ہز اسٹرانگیسٹ ویکنس از ہز ڈاٹر. اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بیٹی ہے. تو یہ
اسٹرانگیسٹ ویکنس جو ہے یہ بھی آکسیمورون ہے. یہ ڈیفینیشن دیکھیے اور یہ ایگزامپلس. نیکسٹ ایپیگرام کیا ہوتا ہے؟ ایپیگرام ڈیفینیشن دیکھیں. بریف پیٹی سینگ یوزڈ ان پروز اور پوئٹری. یہ ایک مختصر لیکن بڑی معنی والی مختصر کوٹیشن ہوتی ہے جس میں وسیع معنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر دا بوائے از دا فادر آف سائنس، یہ ایپیگرام ہے. پن کیسے کہتے ہیں؟ پن بھی کچھ اس سے ملتا جلتا فگر آف اسپیچ ہے. دیکھیے یوز ان سچ اے وے دیٹ از کیپیبل آف مور دین ون میننگ. پن اکثر ڈوئل میننگ میں، ڈبل معنی میں جب کوئی الفاظ استعمال ہوں جس کا آپ کوئی بھی معنی لے سکتے ہیں لیکن اکثر اس میں بہت فنی میننگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پن از اے پلے آن ورڈز ان آئدر ٹرمز آف میننگ ان ٹرمز آف ساؤنڈ. اچھا، الفاظ یا آواز کے لحاظ سے اس کی میننگ ہوتی ہے. نو میٹر ہاؤ مچ یو پش دا انویلپ اٹ ول اسٹل بی اسٹیشنری. تو یہ پن ہے جو بہت ٹپیکل پن ہے ہم جو یوز کرتے ہیں وہ ہے ایمبیسڈر از اے پرسن ہو لائز ابراڈ فار ہز کنٹریز. ایمبیسڈر سفیر ہوتا ہے، اور لائز کا مطلب ہم جھوٹ بولنا بھی لے سکتے ہیں. لائز کا مطلب لے یعنی رہنا. وہ ملک سے باہر ملک کے لیے رہتا ہے یا ملک سے باہر ملک کے لیے جھوٹ بولتا ہے. یہ بہترین پن ہے. پیراڈاکس بھی کچھ اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں تضاد پایا جائے. دیکھتے ہیں. دیٹ اپیئرس ٹو کانٹراڈکٹ اٹ سیلف. لگتا ہے کہ یہ متضاد لفظ ہے. پرووائڈز ویلیبل اور فریش انسائٹ انٹو این آئیڈیا اور کنسیپٹ. لیکن اس سے بھی کسی آئیڈیا کی طرف بہت گہری نظر جاتی ہے، گہری سوچ ملتی ہے. ایگزامپل ہے دیر از نتھنگ مور کانسٹنٹ دین چینج. تبدیلی سے زیادہ کوئی چیز مستقل نہیں ہے. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، صرف تغیر باقی رہے گا، باقی سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں. اٹس اونلی دا ڈیتھ ویئر اے مین کین ہوپ ٹو لیو اگین. صرف موت کی طرف ہی انسان جا سکتا ہے اور کسی کی طرف نہیں. ہمارے ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے بڑی مصیبت موت ہی ہو سکتی ہے. اگر موت نہیں ہے کوئی اور مصیبت ہے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت. فگر آف اسپیچ بیسڈ آن کنٹراڈکشن اور کلائمیکس اینڈ اینٹی کلائمیکس. کنٹراڈکشن پر کلائمیکس اور اینٹی کلائمیکس بھی فگر آف اسپیچ ہیں. دیکھتے ہیں کس طرح. دا ورڈ کلائمیکس مینز لیڈر ان گریک. اس سے سیڑھیاں مراد لیتے ہیں گریک زبان میں، لیکن انگریزی میں اس کو بہت وسیع معنی میں استعمال کرتے ہیں. انوالوز دی ارینجمنٹ آف آئیڈیاز لیڈز اپ ٹو سم تھنگ امپورٹنٹ اور امپریسو. مختلف نظریات کو ملاتے ہیں، خیالات اور نظریات کو، آئیڈیاز کو، اور بہت اہم چیز کی طرف لے جاتے ہیں. کس طرح؟ ہی کیم، ہی سا، ہی کانکرڈ. وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے فتح کیا. اینٹی کلائمیکس دی ارینجمنٹ آف آئیڈیاز ان اے آرڈر آف ڈیکریزنگ امپورٹنس. مسلسل الفاظ کو اس طرح ارینج کرنا، اس طرح تسلسل میں رکھنا کہ اس کی اہمیت بتدریج کم ہوتی جائے. کس طرح ہوگا یہ؟ او جان اسمتھ فنڈز کمپنیز مینشنز اینڈ ایون پبلک باتھ رومز. جان اسمتھ کمپنیوں کو بھی پیسے دیتا ہے، مینشنز کو بھی، اور باتھ رومز کے لیے بھی فنڈز اور وظیفہ دیتا ہے. تو یہ بہت اہم چیزوں سے مسلسل کمپنیز سے مینشنز کی طرف اور پھر مینشن سے پبلک باتھ روم کی طرف. تو یہ کیا ہو گیا؟ اینٹی کلائمیکس ہو گیا. فگر آف اسپیچ بیسڈ آن ایسوسیشن. جو دو چیزوں کو ایک دوسرے سے ربط بنانے کے لیے، ایسوسیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ہے میٹونیمی، سینیکڈوک، ٹرانسفرڈ ایپیتھٹ اینڈ ہائپربول. یہ چیزیں ہم مجاز مرسل وغیرہ کے طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ میں نے سارا گلاس پی لیا، تو کوئی گلاس نہیں پیتا، گلاس میں جو موجود پانی ہوتا ہے وہ پیتے ہیں. یا اس نے پوری دیگ ہی کھا لی. دیگ کوئی نہیں کھاتا، دیگ میں جو چاول ہوتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے فگر آف اسپیچز ہیں. دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا ہے. میٹونیمی کیا ہے؟
the use of one word for another that suggested, ایک لفظ کی جگہ دوسرا بیان کرنا. the pen is mightier than sword. یہ ڈیفینیشن. ایگزامپل, پن جو ہے وہ تلوار سے مضبوط ہے, طاقتور ہے. سینیکڈوچ کیا ہوگی؟ ڈیزگنیٹ دا پارٹ, ایک ٹکڑے کو, کسی چیز کے حصے کو اسی چیز پر جنرلائز کرنا, کسی چیز کے حصے سے اس پوری چیز کو مراد لینا. He has got his fingers in every business deal in town. فنگرز کا مطلب ہے کہ وہ خود, یعنی تمام کاروباروں میں اس نے انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں, یا ہم پش اردو میں بولتے ہیں کہ اس نے ہر طرح کے کاروبار میں اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ انوالو ہے. He has got involvement in every business. تو یہ ہو گیا فگر آف اسپیچ سینیکڈوچ. ٹرانسفرڈ ایپیتھیٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفرڈ ایپیتھیٹ کسی ایڈجیکٹو کو غلط جگہ پر لیکن بات میں مزہ ڈالنے کے لیے, بات کو مزید انٹرسٹنگ کرنے کے لیے ہم یہ ٹرانسفرڈ ایپیتھیٹ یوز کرتے ہیں. یہ کوئی غلط استعمال نہیں ہوتا, صرف یہ الفاظ کا طریقہ ہے. Epithet or quality adjective is transferred from its proper word to another word that is closely associated with it. ہم جب کہتے ہیں کہ sleepless nights, I am spending sleepless nights, میں نیند کے بغیر راتیں گزار رہا ہوں, تو I am sleepless, nights are not sleepless. وہ جو راتیں ہیں وہ بے خواب نہیں ہیں, میں خود بے خواب ہوں. تو یہ ہو گیا transferred epithet. Example ہے they have seen stormy days. اب ڈیز تو اسٹارمی نہیں ہوتے, بلکہ اسٹارمز الگ چیز ہے, ڈیز الگ چیز ہے. ناؤ ڈیز دے آر سینگ اسٹارمز, تو اس کو ہم اسٹارمی ڈیز بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ فگر آف اسپیچ ہے. ہائپربول کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ مبالغہ آرائی کو کہتے ہیں, جب ہم بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. ایگزیجریٹڈ اور ایکسٹراویگنٹ اسٹیٹمنٹ, بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. If I hear any more music, I will go deaf. اگر میں نے مزید موسیقی سنی تو میرے کان بہرے ہو جائیں گے, یعنی کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. تو یہ ممکن تو نہیں ہے, لیکن بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا. یوفیمزم کسی بری بات کو, ناپسندیدہ اور مکروہ بات کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کو کہتے ہیں. Express something unpleasant in mild or gentle way. یہ ہمارے اخلاقیات میں بھی شامل ہے کہ ہم یوفیمزم کا استعمال کریں. ہمارے پیغمبر کی تربیت بھی یہی ہے کہ بری بات کو اس طرح بیان کرنا کہ کسی کو برا نہ لگے اور مطلب بھی سمجھ میں آ جائے. The safe was cleaned completely. تو ہم یہ نہیں کرتے کہ the dirty safe was cleaned completely, بس ہمیں پتہ چل گیا کہ safe was dirty. Irony, یا ہم کہتے ہیں کہ disabled, کسی کو ڈسیبل کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے, تو ہم اس کے لیے اور الفاظ استعمال کرتے ہیں. آئرنی کہتے ہیں, یہ بھی طنز کو کہتے ہیں, طنز کی قسم ہے. the real meaning in the absolute opposite of what is literally conveyed. ہم کسی کو الٹے معنوں میں کسی بات کو بیان کرنا, یعنی ہم کسی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ تم تو بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہو, بڑے قابل ہو, لیکن غصے سے جب کہتے ہیں تو یہ آئرونک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. اس کو وربل آئرنی کہتے ہیں. الفاظ سے ہم نے آئرنی کریٹ کی. ایگزامپلس کیا ہے؟ گورنمنٹ آفیسرز ہو گیٹ رچ تھرو ڈرافٹ اینڈ کرپشن آر انڈیڈ آنریبل. اب جو لوگ کرپشن سے مالدار ہو تو وہ آنریبل تو نہیں ہوتے, لیکن اب آج کل لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے, تو یہ بھی اس میں شامل ہے. لیٹوٹس کسے کہتے ہیں؟ ٹو ایمفسائز the magnitude of statement by denying its opposite. کسی چیز کو پھر سے بڑا چڑھا کر بیان کرنا اور اس کے متضاد سے موازنہ کرتے ہوئے. کس طرح؟ ایگزامپل, نک جویکوین از ناٹ اے بیڈ رائٹر ایٹ آل. نک جویکوین اچھا رائٹر نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا کہ وہ اچھا رائٹر نہیں ہے, وہ برا رائٹر ہے, لیکن ہم نے کہہ دیا کہ وہ اچھا رائٹر نہیں ہے, تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے.
ریٹوریکل کویسچن وہ کویسچن ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہو لیکن بات پر تاکید ڈالنے کے لیے, بات کو واضح کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دس از ریٹوریکل کویسچن. قرآن بھی ریٹوریکل کویسچن سے بڑا بھرا پڑا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو دیز آر کالڈ ریٹوریکل کویسچنس. اسٹیٹمنٹ ان دا فارم آف کویسچنس. ایگزامپل ہے ڈز منی گرو آن ٹریز, کیا درختوں پر پیسے اگتے ہیں. تو اس طرح تو ہوتا نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ہم پیسوں کی قدر یاد دلانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. فگر آف اسپیچ بیس آن ساؤنڈز, اونومیٹوپیا اینڈ ایلیٹریشن, آوازوں کی مشابہت کی بنا پہ مختلف چیزوں کو بیان کرنا. اونومیٹوپیا ہے اٹ امیٹیٹ ساؤنڈز ایسوسیشن by which the sounds of words suggest echo or sense. الفاظ کے مشابہ ہم کسی چیز کی آواز جو ہوتی ہے اس کے مشابہ ہم الفاظ بیان کرتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. فار ایگزامپل the buzz of the bee, جو مکھیاں ہوتی ہیں, شہد کی مکھیاں یا دوسری مکھیاں, ان کی جو آواز ہے وہ بز بز کی طرح ہوتی ہے, تو بز لفظ سے ہم اس کی آواز کو سمجھ لیتے ہیں. ایلیٹریشن کیا ہوتا ہے, یہ بھی مشابہت ہوتی ہے کسی چیز کی آواز کے ساتھ. ریپیٹیشن آف سملر ساؤنڈز کو بار بار رائٹنگ میں شامل کرنا ہے. دا گرین گراس گریو ہیئر, 3 دفعہ جی کو ہم نے استعمال کیا ہے, تو یہ ریپیٹیشن ہے, اسی کو ایلیٹریشن کہتے ہیں. آج کے لیے یہی کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.